मोहतरम नाजरीन, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह 1039 हिजरी में शोरकोट में पैदा हुए। ये फरमा रवा हिंदुस्तान शाहजहाँ की हुकूमत का आखिरी ज़माना था। मुग़ल फरमा रवा ने सुल्तान बाज़ैद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमात के सिले में उन्हें शोरकोट जंग में एक सालिम गाँव बतौर इनाम दिया था। इस गाँव का नाम कहरगान था। इसके अलावा दरबार शाही की तरफ से 50,000 बीघे ज़मीन और चंद आबाद कुएं भी जागीर के तौर पर अता किए गए थे। सुल्तान बाज़ैद रहमतुल्लाह अलैह ने औलाद की खातिर अपने ख़ानदान की एक मुत्तकी और परहेज़गार खातून हज़रत बीबी रास्ती से शादी की। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह 1039 हिजरी में पैदा हुए। बीबी रास्ती अपने दौर की आबदा थीं। दोस्तों, आम तौर पर बाप ही अपनी औलादों के नाम तजवीज़ करता है, मगर हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपकी वालदा मोहतरमा हज़रत बीबी रास्ती रहमतुल्लाह अलैह ने तजवीज़ किया था। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी तसनीफ़ ऐनुल फ़क्र में एक मकाम पर अपनी वालदा माइदा की तारीफ़ करते हुए फरमाते हैं कि रास्ती की जान पर अल्लाह ताला की रहमत हो। ए रास्ती, तूने मुझे रास्ती यानी सच्चाई से आरास्ता किया। फिर लिखते हैं कि मेरी वालदा माइदा पर अल्लाह अपना फ़ज़ल करे जिन्होंने मेरा नाम बाहू रखा, जो एक ही नुक्ते से याहू हो जाता है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह पदेशी वली थे। आपकी वलायत की पहली पहचान ये थी कि जब शीर खारगी के ज़माने में रमज़ानुल मुबारक का महीना आया तो हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने रोज़े के औकात में दूध नहीं पिया। आपके वालिद ग्रामी हज़रत बाज़ैद रहमतुल्लाह अलैह ने घबरा कर किसी तबीब को बुलाया। तबीब ने एक शीर खार बच्चे का मुआयना किया, फिर अपने तजर्बात की रोशनी में हज़रत बाज़ैद रहमतुल्लाह अलैह को बताया, बज़ाहिर आपके फ़र्जंद को कोई बीमारी नहीं है। कभी कभी यूँ होता है कि बच्चा किसी वजह के बगैर दूध नहीं पीता। अगर मुसलसल 24 घंटे तक बच्चे की यही कैफियत रहे तो मुझे बताइएगा। ये कहकर तबीब चला गया। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने दिन भर दूध नहीं पिया। फिर जब अफ्तार के बाद नमाज मगरिब से फारिग होकर हज़रत बीबी रास्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपना दूध हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह को पिलाया तो आपने ज़ौक़ व शौक़ से पी लिया। फिर दूसरे दिन भी यही वाक़या पेश आया। हज़रत सुल्तान बाज़ैद रहमतुल्लाह अलैह एक बार फिर परेशान होकर तबीब के पास जाने लगे तो बीबी रास्ती ने शौहर को रोकते हुए फरमाया, आप परेशान न हों, आपका बेटा किसी मर्ज़ में मुब्तला नहीं बल्कि इसका रोज़ा है और कोई रोज़ादार दिन के वक्त किसी तरह भी कोई चीज़ नहीं खाता। हज़रत सुल्तान बाज़ैद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी हैरत से शरीक हयात की बात सुनी। वो फरमाने लगी कि आप देख लेना कि अफ्तार के बाद आपका बेटा बाहू दूध पी लेगा। हज़रत बीबी रास्ती ने शौहर को तसल्ली देते हुए कहा और फिर ऐसा ही हुआ। मगरिब के बाद हस्ब साबिक हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने पेट भर के दूध पिया और आपके वालिद सुल्तान बाज़ैद को यकीन आ गया कि उनका बेटा पदेशी वली है। ये बात आस पास के इलाकों में मशहूर हो गई। लोग हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के चेहरा मुबारक की ज़ियारत के लिए आने लगे, जबकि आप उस वक्त शीर खारगी के ज़माना से गुज़र रहे थे। जब हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह सन बलूगत को पहुँचे तो एक रोज़ का वाक़या है। आप रहमतुल्लाह अलैह कस्बा शोरकोट के करीब खड़े थे कि अचानक एक साहिब हशमत, साहिब नूर और बारोब सवार नमूदार हुआ और आपका हाथ पकड़कर घोड़े के पीछे आपको बिठा लिया। पहले तो आप डरे, फिर कुछ देर के बाद आपने उनसे पूछा कि आपकी तारीफ़ क्या है और मुझे कहाँ ले जाने का इरादा है। इस पाकीज़ा दिल सवार ने आपकी तरफ तवज्जो की और अपनी ज़बान ज़रफ़शां से ये इरशाद फरमाया कि मेरा नाम अली इब्न अबी तालिब है और मुझे हस्बुल इरशाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपको पहुँचाना है। ये सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह मुतमईन हो गए। थोड़ी देर के बाद आपको हाज़िर मजलिस कर दिया गया। उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन भी अहले बैत अतहार की नूरानी मजलिस में हाज़िर थे। आपको देखते ही सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मजलिस से उठे और हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन से मुलाकात की और तवज्जो फरमाकर रुखसत हो गए। इसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक, फिर हज़रत उस्मान गनी, ये सब बारी बारी उठे और आप पर तवज्जो फरमाई और मजलिस से रुखसत हो गए। अब इस मजलिस में सिर्फ़ अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ही रह गए।
کچھ دیر کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں دست مبارک میری طرف بڑھائے اور ارشاد فرمایا کہ میرے ہاتھوں کو پکڑو۔ مجھے دونوں مبارک ہاتھوں سے بیعت کیا اور کچھ تلقین فرمائی۔ آپ کے مبارک ہاتھوں کے پکڑنے کی دیر تھی کہ میرے لیے درجات اور مقامات کا کوئی حجاب باقی نہ رہا۔ دور اور نزدیک کی ہر چیز یکساں دکھائی دینے لگی۔ لوح محفوظ کے تمام پردے اٹھ گئے، اول آخر ظاہر باطن ایک جیسا ہو گیا۔ چنانچہ آپ اپنی کتاب عین الفقر شریف میں فرماتے ہیں کہ مرشد کامل ایسا ہی ہونا چاہیے جو طالب کو ایک ہی نظر میں مراتب کی انتہا تک پہنچا دے اور تمام حجابات کو دور کر کے اسے مشاہدات میں غرق کر دے۔ سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ پھر فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام مجھے تلقین فرما چکے تو سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مجھے فرمایا کہ تو میرا فرزند ہے۔ پھر میں نے حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے قدموں کو چوما اور ان کی غلامی کا پٹا پہنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کے بعد مجھے ارشاد فرمایا کہ خلق خدا سے محبت کرنا، کیونکہ تمہارا مرتبہ دن بدن بلکہ گھڑی بہ گھڑی ترقی پذیر ہوگا اور ابد الآباد تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد آقائے نامدار مالک کون و مقام محبوب رب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قطب الاقطاب غوث الاغیاث محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد فرمایا۔ حضرت پیر دستگیر قدس سر العزیز نے مجھے سرفراز فرمانے کے بعد خلعت عطا کی۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ دیکھا ان زہری آنکھوں سے دیکھا جو سر میں موجود ہیں، اور جو کچھ سنا ان زہری کانوں سے سنا اور بما جسم مجلس پاک میں میں حاضر تھا۔ اس روز کے بعد آپ پر ذات الہی کے انوار و تجلیات کی بارش برسنے لگی۔ سینکڑوں آدمیوں کو ایک ہی نگاہ سے ایک ہی قدم پر خدا رسیدہ اور واصل باللہ کر دیتے تھے۔ چنانچہ لاکھوں طالبان حق کی مرادیں آپ کی نظر کرم سے بر آئیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بچپن سے ہی عادت تھی کہ آپ سر مبارک کو جھکا کر چلتے تھے، لیکن اگر راستہ چلتے وقت آپ نے نظر اٹھا کر کسی مسلمان یا کسی کافر کو دیکھ لیا تو اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا اور وہ بے اختیار ہو کر پکار اٹھتا تھا، واللہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں عجیب روشنی ہے، ایسی روشنی جو براہ راست دلوں کو متاثر کرتی ہے۔ اور اگر آپ کی نظر کسی بت پرست پر پڑ جاتی تو وہ اپنے آبائی مذہب کو فراموش کر بیٹھتا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا۔ پھر جب اس طرح کے کئی واقعات پیش آئے تو مقامی ہندوؤں کی ایک جماعت حضرت سلطان بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے حضرت سلطان باہو کی شکایت کرنے لگی۔ آخر میرے بچے نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ حضرت سلطان بازید نے فرمایا، یہ تو ابھی کسی پر ہاتھ اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہے، اگر ہم پر ہاتھ اٹھا لیتا تو زیادہ اچھا تھا۔ شور کوٹ کے ایک سرکردہ ہندو نے کہا، پھر تمہیں میرے بیٹے سے گلہ کیا ہے؟ حضرت سلطان بازید رحمۃ اللہ علیہ نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کا بچہ جس ہندو کو بھی نظر بھر کر دیکھ لیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ ہندوؤں کے سربراہ نے غم زدہ لہجے میں کہا، آپ کے بچے کی وجہ سے شور کوٹ کے ہندوؤں کا مذہب خطرے میں پڑ گیا ہے۔ بڑی عجیب شکایت تھی۔ حضرت سلطان بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر ہندوؤں کی جماعت سے مخاطب ہو کر فرمایا، اب آپ ہی بتائیں کہ اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ کمزوری تو ان لوگوں کی ہے جو اپنا مذہب بدل دیتے ہیں، اس میں میرے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ میں اسے نظر اٹھا کر دیکھنے سے کس طرح باز رکھ سکتا ہوں؟ قصور تو بچے کی دائیا کا ہے جو اسے وقت بے وقت لے جاتی ہے۔ ہندوؤں کے سربراہ نے کہا، آپ لوگ بڑا عجیب مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت سلطان بازید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دایا کے بازار جانے پر کس طرح پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ ہماری گزارش ہے کہ آپ بچے کی سیر کے لیے ایک وقت مقرر کر دیں۔ شور کوٹ کے ہندوؤں نے درخواست کی۔ بالآخر حضرت سلطان بازید رحمۃ اللہ علیہ نے سختی کے ساتھ دایا کو یہ ہدایت کر دی کہ وہ ایک وقت مقررہ پر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو بازار لے جایا کرے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہندوؤں کی شکایت پر حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں میں چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں باندھ دی گئیں تاکہ اگر کبھی وہ وقت بے وقت گھر سے نکلیں تو لوگ گھنٹیوں کی آواز سن کر پہچان لیں کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں۔ بہرحال ہندوؤں کی جماعت مطمئن ہو کر چلی گئی۔
مگر پھر بھی انہیں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ایک انجانا سا خوف لاحق رہتا تھا کہ پتہ نہیں کب اس حق پرست بچے کی نظر اٹھے اور کسی ہندو کے ماتھے سے چھاپ اور تلک کے کافرانہ نشانات کو کھرچ ڈالے۔ شور کوٹ کے ہندوؤں نے ایک مومن کی نظر سے محفوظ رہنے کے لیے عجیب و غریب انتظامات کیے تھے۔ کئی لوگوں کو خاص طور پر اس لیے ملازم رکھا گیا تھا کہ جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ملازمہ آپ کو لے کر بازار کی طرف آئے تو وہ لوگ بآواز بلند اعلان کریں۔ چنانچہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جب بھی اپنی خادمہ کے ساتھ بازار کی طرف روانہ ہوتے، ہندوؤں کے نقیب زور زور سے شور مچانے لگتے کہ ہوشیار ہو جاؤ، بچہ بازار کی طرف آ رہا ہے۔ جیسے ہی یہ شور بلند ہوتا، تمام ہندو اپنی اپنی دکانوں میں گھس کر دروازے بند کر لیتے تاکہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے انقلاب آفرین نظر سے محفوظ رہ سکیں۔ راستہ چلنے والے ہندو بھی نقیبوں کی آوازیں سن کر ہوشیار ہو جاتے تھے۔ انہیں شور کوٹ کے پنڈتوں کی طرف سے ہدایت تھی کہ جب یہ بچہ جہاں بھی نظر آ جائے اس کی طرف دیکھنے سے بالکل گریز کریں اور پیٹھ موڑ کر کھڑے ہو جائیں۔ الغرض اس قدر بندشوں اور احتیاطوں کے باوجود جب بھی کوئی بت پرست حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کی زد میں آ جاتا، وہ مسلمان ہوئے بغیر نہ رہتا۔ شور کوٹ اور دوسرے علاقوں کے سینکڑوں ہندو اس طرح مسلمان ہوئے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ایک نظر دیکھا اور وہ اپنے ہاتھوں سے کشکا کھرچ کر اور زنار گردن میں پڑا ہوا ایک دھاگا ہوتا ہے اسے توڑ کر کلمہ طیبہ پڑھنے لگے۔ یہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی کرامت تھی۔ آپ کی آنکھوں کی یہ انقلاب آفرین روشنی سرور کونین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کے مطابق تھی، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دکھتا ہے، اور حق تعالیٰ نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کو یہ نور پدیشی طور پر بخشا تھا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جب کچھ بڑے ہوئے تو آپ کی والدہ مائدہ نے فرمایا، بیٹا تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے اب تمہیں کسی مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے۔ آپ نے عرض کی کہ والدہ مائدہ مجھے خدا کی معرفت حاصل ہے اور میرے مرشد کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ والدہ مائدہ نے فرمایا، پھر بھی ظاہری مرشد پکڑنا لازمی ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باوجود اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی کا شرف حاصل ہونے کے حصول ارشاد اور تلقین کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ چلنا پڑا تھا، جس کا مفصل ذکر سورہ کاف میں موجود ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ آپ میرے لیے مرشد کافی ہیں۔ آپ کی والدہ مائدہ نے فرمایا، بیٹا عورتوں کو بیعت اور تلقین کرنے کا حکم نہیں، کیونکہ امہات المومنین اور سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے کسی کو بیعت کی تلقین نہیں کی، بس مجھے بیعت کا حکم کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے عرض کی کہ میں مرشد کامل کہاں سے تلاش کروں؟ فرمایا کہ بیٹا خدا کی زمین میں چل پھر کر تلاش کرو، اور بابرکت ہاتھ سے اشارہ مشرق کی طرف کیا کہ وہاں جاؤ، اور آپ فوراً وہاں سے اٹھے، والدہ مائدہ کو سلام کیا، دریائے راوی کی طرف چل پڑے۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی معاشرتی زندگی ان صوفیاء کی طرح نہیں تھی جو تجرد کی زندگی بسر کرتے ہیں یا پھر ویرانوں، جنگلوں یا سنسان غاروں میں چیلہ کش ہو جاتے ہیں۔ مرشد کی جستجو میں روانہ ہونے سے پہلے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ 3 شادیاں کر چکے تھے، اور ظاہری طور پر یہ سنت کی تکمیل تھی۔ آپ کو والد محترم کی طرف سے ورثے میں ایک گاؤں اور 50,000 بیگھے زمین ملی تھی، اس لیے آپ آسودہ زندگی بسر کر رہے تھے، مگر پھر بھی روح میں ایک اضطراب پوشیدہ تھا جس کی وجہ سے آپ مردان حق کی صحبتیں ڈھونڈتے تھے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ مختلف بزرگوں کے مزارات مبارکہ پر حاضری دیتے ہوئے حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ پر حاضر ہوئے، بہت دیر مراقبے کی حالت میں بیٹھے رہے۔ اسی دوران حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پر نیند کا غلبہ ہوا۔ آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا سامنے حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ مجھے غوث پاک کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ تمہاری دلداری کروں۔ حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلطان باہو کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فرزند مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ نے عرض کی کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں،
جب آئے ہو تو خالی ہاتھ کیسے جاؤ گے؟ مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ عرض کی، بس آپ کے چہرہ مبارک کی زیارت منظور تھی، سو مقصد حاصل ہو گیا۔ حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری بار ارشاد فرمایا، فرزند اپنی حاجت بیان کرو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ مخدوم، اگر ایسا ہی ہے تو پھر اپنے شہر میں سے ایک پاکیزہ آدمی کا بازو عطا کر دیجیے، انشاءاللہ تمہاری یہ خواہش بہت جلد پوری ہوگی۔ حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور تشریف لے گئے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو آپ نے مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی کی روح کو اصال ثواب کیا اور مزار مبارک کے احاطہ سے باہر نکل آئے، پھر شمال کی جانب روانہ ہو گئے۔ زور کی نماز کا وقت آیا تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے دریا کے کنارے وضو کیا۔ ابھی آپ نماز کی نیت باندھنا ہی چاہتے تھے کہ آپ کو اپنی پشت کی طرف کسی متنفس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے پلٹ کر دیکھا، ایک خوبصورت ہندو دوشیزہ ہاتھوں میں جوتے لیے ہوئے کھڑی تھی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً نظریں چکا لیں اور نامحرم خاتون سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئی ہو؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے چلتے چلتے میرے پاؤں آبلوں سے بھر گئے ہیں۔ ہندو دوشیزہ نے اپنی حالت زار بیان کرتے ہوئے عرض کی، خاتون آخر تمہیں میرے تعاقب کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بدستور نظریں جھکائے ہوئے دریافت فرمایا، میں ملتان کے ساہوکار کی لڑکی ہوں۔ ہندو دوشیزہ نے عرض کی، بہت دنوں سے میرے دل میں ایک عجیب سی خلش تھی، مجھے اپنے ہم مذہبوں کی پوجا کا یہ انداز بالکل پسند نہیں تھا کہ انسان ہوتے ہوئے پتھر کے مجسموں کے آگے سر جھکا دوں۔ یہی خلش مجھے حضرت غوث الملک مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر لے گئی۔ میں نے یہاں کے مسلمانوں سے سنا ہے کہ غوث الملک رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے بے شمار لوگ فیض یاب ہو چکے ہیں۔ میں بھی اپنے دل میں یہی خواہش لے کر آئی تھی کہ شاید میرا مقدر بھی جاگ جائے۔ حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا کہ کہیں زور کا وقت گزر نہ جائے، اس لیے تم تھوڑا سا انتظار کر لو، میں نماز ادا کر لوں، پھر تمہارے خلش و اضطراب کا حال سنوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہندو دوشیزہ بہت قریب سے ایک مرد مومن کی عبادت کے انداز کو دیکھتی رہی، اسے یہ سب رکوع و سجود بہت عجیب معلوم ہو رہے تھے۔ پھر جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے ہندو دوشیزہ سے پوچھا، تمہاری ذہنی خلش اور تڑپ اپنی جگہ، مگر تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ ایک کنیز اپنے مالک سے اس کے سوا اور کیا چاہے گی کہ وہ اسے اپنے قدموں میں پڑا رہنے دے؟ ہندو دوشیزہ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے عرض کی، میں نے آپ کو غوث الملک یعنی حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، پھر جب آپ باہر تشریف لائے تو میں آپ کا چہرہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گئی، کیونکہ مجھے غوث الملک کے دربار سے حکم ملا تھا کہ میں آپ کی لونڈی بن جاؤں، یہی وجہ ہے کہ میں ایک داسی کی طرح اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوں۔ ہندو دوشیزہ کا بیان سن کر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو شدید حیرت ہوئی۔ پھر آپ نے کچھ دیر مراقبہ فرمایا۔ مراقبے کے دوران ہی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے الفاظ یاد آئے جب آپ نے حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ مخدوم اگر ایسا ہی ہے تو اپنے شہر میں سے ایک پاکیزہ آدمی کا بازو عطا کر دیجیے۔ یہ خیال آتے ہی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ہندو دوشیزہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب غوث الملک کا حکم ہے تو یہ خادم اسے کیسے ٹال سکتا ہے؟ تم مطمئن ہو جاؤ کہ حق تعالیٰ نے تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت سلطان العارفین نے ہندو دوشیزہ کو کلمہ طیبہ پڑھنے کی تلقین کی۔ پھر جب وہ لڑکی اپنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر چکی تو حضرت سلطان باہو اسے اپنے ہمراہ لے کر شہر کی طرف آئے اور اس علاقے کے اکابرین کی موجودگی میں آپ نے اس سے نکاح کر لیا، پھر اپنے آبائی وطن شور کوٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ خود بھی ایک صاحب کشف خاتون تھیں۔ آپ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تینوں بیویوں کو مخاطب کر کے اکثر فرمایا کرتی تھیں،
میرا بیٹا تمہارے لیے ایک اور سوکن لے کر آئے گا، مگر تم رنجیدہ خاطر نہ ہونا کہ تمہارا شوہر ایک ولی ہے اور اسی کے ذریعے تمہیں نجات حاصل ہوگی۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد سن کر حضرت سلطان بہو کی تینوں بیویاں سر تسلیم خم کر دیتی تھیں۔ پھر جس دن حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھی عورت کو اپنے نکاح میں داخل کیا تو آپ نے تینوں بہوؤں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم ارزدہ خاطر نہ ہونا کہ میرا بیٹا تمہاری ایک اور سوکن لے کر آ رہا ہے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی تینوں بیویاں حیران ہوئیں کہ ان کے شوہر تو تلاش مرشد میں نکلے ہیں اور پھر یہ سوکن کہاں سے آ گئی۔ دراصل ان عورتوں کو حضرت بی بی راستی کی قوت کشف کا اندازہ نہیں تھا، وہ انہیں ماذ ایک مہربان اور نیک دل ساز سمجھتی تھیں۔ پھر جب حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی نئی شریک حیات کو لے کر والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت بی بی راستی نے فرمایا کہ بہو، کیا تجھے اللہ تعالیٰ نے بہت سی عورتیں جمع کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے یا تیری پیدائش کا مقصد کچھ اور ہے؟ والدہ ماجدہ کی تلخ گفتگو سن کر حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کچھ گھبرا سے گئے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس مقصد کے لیے یا کس کام کے لیے پیدا کیا ہے؟ آپ کی والدہ نے فرمایا کہ آپ تو مرشد کی تلاش میں گئے تھے، اسی کام کو جاری رکھو۔ چنانچہ حضرت صاحب اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر شورکوٹ سے رخصت ہو کر دریائے راوی کے کنارے پہنچے۔ یہاں آپ نے مقامی لوگوں سے ایک بزرگ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کے بارے میں سنا۔ حضرت شاہ حبیب اللہ صاحب کی بہت سی کرامات مشہور تھیں۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی ذات میں ایک خاص کشش محسوس ہوئی۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری پنجاب کے ایک گاؤں بغداد میں رہتے تھے۔ جب آپ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کی خدمت میں پہنچے اس وقت حضرت شاہ صاحب کی مجلس روحانی میں سینکڑوں طالبان حق موجود تھے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ بھی ادب اور خاموشی کے ساتھ مجلس میں بیٹھ گئے۔ بہت دیر تک حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کا درس جاری رہا۔ اس خانگاہ پر حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب رسم دیکھی۔ یہاں ایک دیگ تھی جس کے نیچے ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی اور ہلکی آنچ پر دیگ کا پانی 24 گھنٹے گرم رہتا تھا۔ جب کوئی طالبان حق آتا تو حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اسے دیگ کے پانی میں ہاتھ ڈالنے کا حکم دیتے۔ پھر جیسے ہی وہ شخص پانی میں ہاتھ ڈالتا صاحب کشف ہو جاتا۔ اس روز بھی کئی طالبان حق حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ درس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے ان لوگوں کو دیگ کے گرم پانی میں ہاتھ ڈالنے کا حکم دیا۔ طالبان حق آگے بڑھے اور کسی جھجک کے بغیر ان حضرات نے پانی میں ہاتھ ڈال دیا۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے بہت غور سے یہ منظر دیکھا۔ گرم پانی سے ان لوگوں کے ہاتھوں کو کسی قسم کا بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ دراصل یہی حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کرامت تھی کہ پانی میں ہاتھ ڈالتے ہی طالب حق صاحب کشف ہو جاتا تھا۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کو خاموش بیٹھا دیکھ کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صاحبزادے تم یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ حضرت سلطان بہو نے بصد احترام عرض کی کہ تلاش حق میں گھر سے نکلا ہوں، حضرت کے کمالات روحانی کا شعرہ سنا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ بندے خدا تم خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی عرضداشت سن کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے ارشاد فرمایا، تم نے دوسرے لوگوں کی طرح دیگ میں ہاتھ کیوں نہیں ڈالا؟ اگر ایسا کرتے تو بامراد ہو جاتے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ادب کے ساتھ عرض کی کہ میں دیگ میں ہاتھ ڈالنے والوں کا حال دیکھ رہا ہوں، اس سے میری مراد پوری نہیں ہوتی۔ حضرت شاہ صاحب نے نووارد کوچہ معرفت کا جواب سنا اور بڑی حیرت سے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا۔ پھر کیا چاہتے ہو؟ میں تو کسی اور ہی منزل کی تلاش میں ہوں، حضرت سلطان بہو نے عرض کی۔ تو پھر اے درویش چند روز خانگاہ میں ٹھہرو۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے ارشاد فرمایا، کچھ دن یہاں مجاہدہ کرو اور اس دوران مسجد کا پانی بھرو۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے وہ رات حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خانگاہ میں بسر کی، پھر دوسرے دن خانگاہ کے منتظمین سے پانی بھرنے کے لیے مشق طلب کی۔ اس کے بعد حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ مشق لے کر دریا کے کنارے پہنچے، مشق کو پانی سے لبریز کیا اور خانگاہ میں حاضر ہوئے۔ پھر ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ حضرت نے ایک ہی مشق میں پورا حوض بھر دیا، جبکہ اس حوض کو بھرنے کے لیے کئی مشقوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ باقی پانی سے آپ نے مسجد کا پورا سین بھی دھو دیا۔
خانقاہ کے منتظمین بڑی حیرت سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک خادم نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بیان کیا کہ اے شیخ، اس نوجوان نے تو ایک ہی مشق میں پورا حوض بھر دیا ہے۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر خادم سے فرمایا کہ اس نوجوان کو میرے پاس بھیج دو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ نوجوان، کیا تمہارے پاس دنیاوی مال و متاع ہے؟ آپ نے عرض کی کہ مجھے والد محترم کی طرف سے زمینی جاگیر ورثے میں ملی ہے، لیکن مال و متاع کی موجودگی میں تم راہ حق کی دشوار مسافت کو کس طرح طے کر سکتے ہو؟ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے ارشاد فرمایا، تو آقا پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، مال دنیا کے ہوتے ہوئے تمہیں یکسوئی قلب حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، پہلے مال و متاع سے فارغ ہو جاؤ، پھر یکسوئی اختیار کرو اور انشاءاللہ تم کامیاب رہو گے۔ چنانچہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اپنے آبائی وطن شورکوٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی آپ راستے میں ہی تھے کہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت بی بی راشدی رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی چاروں بہوؤں کو طلب کر کے فرمایا کہ تم لوگ ہوشیار ہو جاؤ۔ حضرت سلطان باہو کی بیویوں نے گھبرا کر ساس محترمہ کی طرف دیکھا، آپ کس طرح خطرے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ میرا بیٹا اور تمہارا شوہر سلطان باہو آ رہا ہے، حضرت بی بی راشدی نے فرمایا۔ بیویوں کے چہروں پر خوشی کا رنگ نمایاں ہو گیا۔ ام محترم، یہ تو بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ تمہارے لیے خوشی کی کوئی خبر نہیں، حضرت بی بی راشدی نے اپنی بہوؤں کو متنبہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، باہو اپنے پیر و مرشد کے حکم پر سارا مال و متاع لوٹانے آ رہا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بیویاں نیک تو تھیں مگر تارک الدنیا نہیں تھیں کہ مادی دولت سے خوشی کے ساتھ دستبردار ہو جاتی، اس لیے ان کے چہروں سے پریشانی کے آثار جھلکنے لگے۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنی نقدی اور زیور بچا لو، حضرت بی بی راشدی نے بہوؤں کو ہدایت دیتے ہوئے فرمایا۔ برا وقت کہہ کر نہیں آتا، اگر تم میری نصیحت پر عمل کرو گی تو یہی مال و متاع تمہارے کام آئے گا، مگر ہم اپنی نقد رقم اور زیورات کو کس طرح بچا سکتی ہیں؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی چاروں بیویوں نے بیک زبان عرض کی۔ ان کی سمجھ میں کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی۔ تم سب لوگ اپنی نقدی اور زیورات کسی ایسی جگہ دبا دو جہاں بہو کی نظر نہ پہنچ سکے۔ حضرت بی بی راشدی نے بہوؤں کو یہ مشورہ دیا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بیویوں نے ایسا ہی کیا اور سارے خطرات سے بے نیاز ہو کر شوہر کی آمد کا انتظار کرنے لگیں۔ کچھ دن بعد حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ شورکوٹ پہنچے اور اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ باہو، تم اتنی جلدی کیسے لوٹ آئے؟ حضرت بی بی راشدی نے فرزند سے پوچھا، کیا تمہیں کوئی مرشد نہیں مل سکا؟ والدہ، مرشد تو مل گیا ہے مگر شیخ نے بیعت کرنے کے لیے ایک کڑی شرط رکھی ہے۔ کیسی شرط؟ حضرت بی بی راشدی نے پوچھا۔ اگرچہ آپ اپنے کشف کے سبب صورتحال سے باخبر تھیں مگر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی آزمائش کے لیے آپ نے یہ سوال کیا تھا۔ مرشد کا حکم ہے کہ پہلے مال و متاع دنیا سے نجات حاصل کر لوں، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی۔ فرزند، حکم شیخ پر عمل کرو، حضرت بی بی راشدی نے فرمایا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فرزند اکبر نور محمد کی طرف دیکھا جو گہوارے میں سوئے ہوئے تھے۔ نظر بد سے بچانے کے لیے ان کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی ڈال دی گئی تھی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر شیخ اور بچے کی انگلی سے وہ انگوٹھی اتار لی اور اسے اپنے مکان کے پیچھے گلی میں پھینک دیا۔ حضرت صاحب نے سونے کی انگوٹھی گلی میں پھینکنے کے بعد اپنی بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر گھر میں کچھ اور مال و متاع ہے تو وہ بھی لے آؤ تاکہ میں اس سے بھی نجات حاصل کر سکوں۔ بیویاں اس صورتحال سے بہت پریشان تھیں، وہ شوہر کی بات کا کوئی جواب نہ دے سکیں۔ ان کی جگہ حضرت بی بی راشدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس گھر میں مال کہاں؟ حضرت سلطان باہو نے نہایت ادب و احترام کے ساتھ عرض کیا کہ مادر گرامی، آپ فرماتی ہیں کہ یہاں مال و متاع کہاں، مگر مجھے تو اس گھر سے متاع دنیا کی بو آ رہی ہے۔ حضرت بی بی راشدی نے اپنے بیٹے کی بات سن کر فرمایا، باہو، اگر تمہیں اس گھر سے متاع دنیا کی بو آ رہی ہے تو پھر خود ہی تلاش کر لو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ گھر کے ایک سنسان سے گوشے میں تشریف لے گئے اور زمین میں دبا ہوا سارا زیور نکال کر مکان سے باہر پھینک دیا۔
اس کے بعد حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حکم شیخ پر تمام مال و زر لٹا دیا ہے، ابھی تمہارے پیروں کی زنجیریں باقی ہیں۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے حکم دیجیے۔ حضرت سلطان بہو نے عرض کی، میں ان زنجیروں کو بھی کاٹ دوں گا، وہ زنجیریں تمہاری بیویاں ہیں۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرو گے یا اپنی بیویوں کے؟ بندے پر سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت جذب کے عالم میں فرمایا، اہل دنیا کے حقوق بھی فرمودات الہی کے سبب ہیں۔ جب کوئی انسان اپنے خالق کے حقوق ادا نہ کر سکے تو پھر کسی حق کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے ذوق آگہی کی تعریف کی اور فرمایا، واپس جا کر اپنی بیویوں کو آزاد کر دو تاکہ تمہیں مکمل یکسوئی حاصل ہو سکے اور تم پوری طرح راہ حق میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ پر شوق دیدار الہی اس قدر غالب تھا کہ آپ اپنے پیروں کی زنجیریں کاٹنے پر آمادہ ہو گئے۔ پھر جب حضرت سلطان بہو طویل سفر طے کر کے اپنے گھر کے نزدیک پہنچے تو حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی چاروں بیویوں کو جمع کر کے فرمایا، اب کی بار میرا بیٹا تم سے نجات حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ پہلے اس نے مال دنیا سے پیچھا چھڑایا اور اب وہ تم سے اپنا دامن چھڑانا چاہتا ہے۔ ایک شادی شدہ عورت کے لیے دنیا میں طلاق سے زیادہ تکلیف دہ عمل کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی یہ انکشاف سن کر حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی ازواج محترم کے ہوش اڑ گئے۔ چنانچہ حضرت بی بی راستی نے اپنی بہوؤں کی پریشانی کو دیکھ کر فرمایا، بہو بس آنے ہی والا ہے، تم لوگ میری پیٹھ کے پیچھے بیٹھ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ شوق معرفت کے سبب وہ تمہارے حق میں کوئی شرعی کلمہ اپنی زبان سے نکال دے۔ شرعی کلمے سے حضرت بی بی راستہ کی مراد طلاق کے الفاظ تھے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی چاروں بیویاں اپنی محترم ساس کے عقب میں بیٹھ گئیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ گھر میں داخل ہوئے اور والدہ محترمہ کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ اس سے پہلے کہ حضرت سلطان بہو اپنے ارادے کی تکمیل کرتے، حضرت بی بی راستی نے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بہو، میں جانتی ہوں تم کس ارادے سے آئے ہو۔ میرے مرشد کا یہی حکم ہے کہ میں اپنے پیروں کی ان زنجیروں کو کاٹ دوں۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، بات تو حقوق ادا کرنے کی ہے۔ حضرت بی بی راستی نے ارشاد فرمایا، تمہاری کوئی بیوی تمہارے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ نان و نفقہ کی جو حقوق تمہاری طرف ہیں تم انہیں ادا کرنے سے فارغ ہو۔ تمہاری بیویاں وہ سارے حقوق اللہ کے واسطے تمہیں معاف کرتی ہیں۔ اس کے برعکس تمہارے جو حقوق اپنی بیویوں کے ذمہ ہیں وہ بدستور رہیں گے۔ بس اب تم حق کی تلاش میں نکل جاؤ۔ اگر تم حق کو حاصل کر کے واپس آ گئے تو بہتر ہے، ورنہ تمہیں اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی حیات مبارک میں شریعت کا بہت لحاظ رکھتے تھے، اس لیے آپ پر والدہ محترمہ کے کلام کا بہت زیادہ اثر ہوا۔ پھر آپ نے اپنی بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم اپنے حقوق معاف کر دو تو میں تمہیں طلاق دیے بغیر واپس چلا جاؤں گا۔ چاروں بیویوں نے زبانی طور پر اپنے تمام حقوق معاف کر دیے تو حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ مناقب سلطانی میں یہ سارے واقعات اسی طرح تحریر کیے گئے ہیں۔ تلاش حق میں سیم و زر اور دنیاوی مال و متاع کا لوٹا دینا کوئی خلاف شرع امر نہیں، بلکہ قرآن کریم کے چوتھے پارے کی تو ابتدا ہی اس آیت مقدسہ سے ہوتی ہے، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین شے قربان نہ کر دو۔ یہی وجہ ہے کہ چند صوفیاء کرام کو چھوڑ کر دنیا کے تمام مشائخ نے بے زری اور فقر و کنات کی زندگی بسر کی ہے اور اسی طرح شدید تکالیف اٹھا کر نیکی کو حاصل کیا ہے۔ یہاں نیکی سے مراد رضائے الہی ہے۔ حقیقی صوفی وہی ہے جو ہر شعبہ حیات میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرتا ہے۔ چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور بے مثال ازواجی زندگی بسر کی۔ نتیجتاً صوفیاء کے لیے بھی اس معرفت سنت پر عمل کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلطان بہو کے جذبہ حق پرستی کی آزمائش چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں اموال اور اولاد کو فتنہ یعنی آزمائش قرار دیا ہے۔
چونکہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ صاحب مال بھی تھے اور صاحب آل و عیال بھی، اس لیے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ حضرت سلطان باہو طلب حق میں کتنے سچے ہیں اور رائے حق میں کس قدر استقامت رکھتے ہیں۔ پھر جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس آزمائشی مرحلے سے گزر گئے تو حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے آپ پر خصوصی توجہ فرمائی۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلطان باہو پر خصوصی توجہ فرمانے کے کچھ دن بعد آپ سے دریافت کیا کہ اب تمہیں دلی مراد حاصل ہوئی یا نہیں۔ جواب میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ اے شیخ، آج جو مقامات مجھ پر منکشف ہوئے ہیں ان سے تو میں گہوارے یعنی جھولے ہی میں گزر چکا ہوں۔ اپنے مرید کا جواب سن کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کے دل میں یہ خیال گزرا کہ حضرت سلطان باہو کے اس دعوے کی آزمائش کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ حضرت سلطان باہو کی نظر سے غائب ہو گئے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے پیر و مرشد کے پیچھے مائل پرواز ہوئے، یہاں تک کہ آپ اڑتے اڑتے کسی ملک کے ایک جنگل میں پہنچے۔ وہاں حضرت سلطان باہو نے اپنے پیر و مرشد حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کو اس شکل میں پایا کہ ایک بوڑھا آدمی بیلوں کی جوڑی لیے ہوئے ہل چلا رہا تھا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے کاندھے پر خرقہ پوشوں کی طرح ایک اجنبی درویش کی صورت میں اپنے پیر و مرشد کے سامنے آئے اور عرض کی کہ شیخ، آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ آپ آرام فرمائیں، میں ہی آپ کی جگہ ہل چلاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت سلطان باہو نے بھی اپنی حقیقی شکل اختیار کر لی۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف روانہ ہو گئے۔ پھر راستہ چلتے چلتے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت سلطان باہو نے بھی وہی روش اپنائی اور اپنے پیر و مرشد کے تعاقب میں گم ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کو ہندوؤں کے ایک شہر میں دیکھا۔ اس وقت شاہ صاحب ایک بوڑھے برہمن کی صورت میں جلوہ افروز تھے۔ آپ کے ہاتھوں میں ایک برتن تھا جس میں زعفران اور دوسرے رنگ بھرے ہوئے تھے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ آپ کے پیر و مرشد بازار میں موجود ہندوؤں کے ماتھوں پر تلک لگا رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے بھی فوراً اپنا ظاہری حلیہ بدل دیا اور ایک ہندو نوجوان کی صورت اختیار کر کے ایک دکان پر بیٹھ گئے۔ پھر جب حضرت حبیب اللہ قادری ادھر سے گزرے تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ دکان سے اتر کر پیر و مرشد کے سامنے کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ بابا، میری پیشانی پر بھی تلک لگاتے جائیں۔ حضرت حبیب اللہ قادری صورتحال سے واقف ہو کر اپنی اصلی حالت میں واپس آئے اور حضرت سلطان باہو کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف روانہ ہو گئے۔ پھر تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اچانک چلتے چلتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ حضرت سلطان باہو نے بھی وہی راستہ اختیار کیا اور اپنے پیر و مرشد کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ اب کی بار حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کو ایک اسلامی شہر میں موجود پایا۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری ایک غیر معروف مسجد میں تشریف فرما تھے اور بہت سے کمسن بچوں کو قرآن کریم کے قاعدے کی تعلیم دے رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک چھوٹے سے بچے کی صورت میں قاعدہ لے کر حاضر ہوئے اور پیر و مرشد سے درخواست کرنے لگے کہ شیخ، مجھے بھی تو سبق پڑھائیے۔ یہ سن کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے کمسن طالب علم کی طرف دیکھ لیا اور ایک ہی نظر میں پہچان لیا کہ وہ کوئی مقامی بچہ نہیں ہے بلکہ آپ کے مرید حضرت سلطان باہو ہیں۔ حضرت حبیب اللہ قادری مسجد سے باہر تشریف لائے اور حضرت سلطان باہو کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گاؤں بغداد پنجاب میں آئے۔ پھر حضرت سلطان باہو کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے درویش، تم جس نعمت کے مستحق ہو وہ ہمارے امکان سے باہر ہے۔ شیخ محترم، پھر میں کہاں جاؤں؟ حضرت سلطان باہو نے عرض کی، ہم تمہاری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے ارشاد فرمایا، اب تمہارا مقدر ہے کہ تم وہاں سے کتنا فیض حاصل کر سکتے ہو۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے فرمایا کہ میرے پیر و مرشد حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں شاہی منصبدار ہیں، تم ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ حضرت سلطان باہو نے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری سے اجازت لی اور دہلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ دہلی کے قریب پہنچے تو حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس آراستہ تھی۔ مریدین، خدام اور عقیدت مند صفیں باندھے دست بستہ بیٹھے تھے۔ شیخ کی زبان گوہر بار سے اسرار و معانی کی بارش ہو رہی تھی۔
حاضرین پر کیف و سرور کی عجیب کیفیت طاری تھی کہ یکا یک حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ نے درس روک دیا اور اپنے ایک خادم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ فلاں راستے سے اس حلیے کا ایک درویش آ رہا ہے، اسے عزت و احترام کے ساتھ ہماری خانگاہ میں حاضر کرو۔ حاضرین مجلس نے بڑی حیرت سے شیخ کی بات سنی۔ آخر وہ کون سے بزرگ ہیں جن کی میزبانی اس طرح کی جا رہی ہے؟ مجلس درس میں موجود ہر شخص کا اشتیاق بڑھتا جا رہا تھا کہ حضرت سلطان بہو خانگاہ قادریہ میں داخل ہوئے۔ اہل نظر نے فوراً پہچان لیا کہ آنے والا کون تھا۔ حضرت سلطان بہو کے چہرہ مبارک سے شان ولایت ظاہر تھی، مگر جو صاحبان نظر نہیں تھے انہوں نے آپ کو ایک روایتی درویش سمجھا۔ مناقب سلطانی کے مطابق حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سید عبد الرحمن قادری اور حاضرین مجلس کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہوئے اپنی نشست سے اٹھے اور حضرت سلطان بہو کا ہاتھ پکڑ کر خلوت میں لے گئے۔ حضرت سلطان بہو کی رسم بیعت ادا کی گئی۔ حضرت سلطان نے ایک قدم میں اور ایک ہی دم میں اپنا ازلی نصیبہ پا لیا۔ ازلی نصیبے سے مراد انسانی تقدیر کا وہ حصہ ہے جو روز ازل لوح محفوظ پر تحریر کر دیا گیا تھا۔ حضرت سید عبد الرحمن قادری نے حضرت سلطان بہو کو چند لمحوں میں ان کا روحانی حصہ عطا کیا اور اسی وقت خانگاہ سے رخصت کر دیا۔ وہ جمعے کا دن تھا۔ حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ سے فیض یاب ہونے کے بعد حضرت سلطان بہو دہلی کے بازاروں میں گشت کرنے لگے۔ مناقب سلطانی کی روایت کے مطابق حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے ہر خاص و عام پر توجہ کی نظر ڈالنا شروع کر دی، جس کے نتیجے میں مخلوق خدا بہت زیادہ متاثر ہونے لگی۔ شہر میں ہر طرف غل مچ گیا اور طالبان دید کا اس قدر ہجوم ہوا کہ راستے بند ہو گئے۔ پھر یہ خبر اڑتے اڑتے حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تک بھی پہنچ گئی۔ چند خدام نے حضرت شیخ کے حضور میں عرض کی کہ سیدی، آج کل شہر دہلی میں ایک درویش آیا ہوا ہے اور اس کے فیض روحانی کا چرچا عام ہے۔ حضرت سید عبد الرحمن قادری نے اپنے خدام کی بات سنی تو فرمایا، وہ درویش دہلی میں کس مقام پر سکونت پذیر ہیں؟ خدام نے عرض کی کہ درویش کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، وہ دہلی کے بازاروں میں گھومتا رہتا ہے اور کھڑے کھڑے معرفت کی دولت لٹا دیتا ہے۔ حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خدمت گاروں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اس درویش سے جا کر دریافت کرو کہ وہ کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے، کس خاندان سے ہے اور کس سلسلے سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت سید عبد الرحمن قادری کے خدمت گار پیر و مرشد کے حکم سے دہلی کے بازار میں پہنچے۔ وہاں درویش کے عقیدت مندوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ حضرت شیخ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے خدام نے بڑی مشکل سے جگہ بنائی اور درویش تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، مگر جب ان کی نظر درویش کے چہرے پر پڑی تو وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ درویش کی صورت دیکھتے ہی حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کے خدام الٹے قدموں واپس آئے اور پیر و مرشد کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ سیدی، یہ تو وہی درویش ہے جسے آپ نے آج ہی حلقہ بیعت میں شامل فرمایا تھا۔ اپنے خدمت گاروں کی زبانی یہ انکشاف سن کر حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ رنجیدہ ہوئے اور آپ کے چہرہ مبارک سے اذیت و کرب کے آثار جھلکنے لگے۔ پھر آپ نے اپنے خدمت گاروں سے فرمایا کہ بڑا غضب ہو گیا، اس درویش کو فوراً میرے پاس لے آؤ۔ پیر و مرشد کا دوسرا حکم سن کر خدام تیز رفتاری کے ساتھ بازار میں پہنچے اور حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ہمراہ لے کر خانگاہ میں واپس آئے۔ تم نے یہ کیا کیا؟ حضرت سلطان بہو کو دیکھتے ہی پیر و مرشد نے انتہائی ناخوشگوار لہجے میں فرمایا، سیدی، کیا خادم سے کوئی غلطی ہو گئی؟ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے بصد احترام عرض کی، کیا ہم نے یہ نعمت خاص تمہیں اس لیے عطا کی تھی کہ تم اسے عام کر دو؟ حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے سے بدستور ناگواری کا رنگ جھلک رہا تھا۔ پیر و مرشد کے اس سوال کے جواب میں حضرت سلطان بہو نے عرض کی کہ سیدی، جب کوئی بوڑھی عورت روٹی پکانے کے لیے کوئی توا بازار سے خریدتی ہے تو اسے ٹھوک بجا کر دیکھ لیتی ہے کہ وہ کیسا کام کرے گا۔ اسی طرح جب کوئی لڑکا کمان خریدتا ہے تو اسے کھینچ کر چیک کر لیتا ہے کہ اس میں مطلوبہ لچک موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس میں لچک نہ ہو تو وہ اسے نہیں خریدتا۔ سو مجھے بھی جو نعمت عظمیٰ آپ کی ذات گرامی سے حاصل ہوئی تھی، میں اسی کی آزمائش کر رہا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ مجھے آپ سے کس قدر نعمت عطا ہوئی اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اسی طرح ایک دن سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ ایک کشادہ راستے پر لیٹے ہوئے تھے۔ اچانک اسی راہ سے ہندو سنیاسیوں کی ایک جماعت گزری۔
حضرت سلطان باہو کو راستے میں لیٹا ہوا دیکھ کر ہندو سنیاسی روک گئے۔ پھر ایک ہندو جوگی نے آپ کو ٹھوکر سے اٹھاتے ہوئے کہا کہ سو رہے ہو؟ مردان حق سوتے میں بھی جاگتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو نے لیٹے لیٹے فرمایا، تو پھر اٹھو اور ہمیں بتاؤ کہ یہ راستہ کس طرف جاتا ہے۔ ہندو سنیاسیوں نے کہا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھتے ہی فرمایا کہ راستہ تو ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا۔ سنیاسی ضرب لا الہ الا اللہ کو برداشت نہ کر سکے اور خوف و دہشت کے سبب زمین پر گر پڑے۔ پھر سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ہندو جوگیوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اب تم کس راستے پر جانا چاہتے ہو؟ سنیاسیوں نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا کہ آپ نے جس راستے کی طرف اشارہ کیا ہے اسی پر چلیں گے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ہندو جوگیوں پر خصوصی توجہ فرمائی۔ بت پرستوں کے اس گروہ نے اسی وقت اپنے ماتھوں سے کشکے کے نشانات کھرچ ڈالے اور کافرانہ لباس کو اتار کر پھینک دیا۔ روایت ہے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم سے وہ تمام ہندو سنیاسی خدائے واحد پر ایمان لے آئے اور روحانی سفر اس طرح طے کیا کہ سب کے سب ابدال کے مرتبے پر فیض ہوئے۔ مرشد کامل حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ سے فیض یاب ہونے کے بعد حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جذبات کی وارفتگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آپ پر ہمہ وقت ایک اضطراب کی سی کیفیت طاری رہتی تھی۔ پھر یہی اضطراب روحانی حضرت سلطان باہو کو پہاڑوں، جنگلوں اور سنسان مقامات کی طرف لے جاتا تھا۔ مشائخ کرام کے مطابق سیر و سیاحت فقراء اور درویشوں کے اعلیٰ مقامات میں سے ہے۔ سیر و سیاحت کی فضیلت کے بارے میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شورى آفاق تصانیف احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت میں تحریر فرماتے ہیں کہ درویشوں کے لیے پہاڑوں، بیابانوں اور جنگلوں کی سیاحت اس لیے ضروری ہے کہ ہر درخت کے پتے پر اسرار الہی میں سے ایک راز لکھا ہوتا ہے۔ درویش علم لدنی کے ذریعے ان رازوں کو سمجھتے ہیں اور علوم باطنی کی تکمیل کرتے ہیں۔ دوسرے صوفیاء کی طرح حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو بھی علم لدنی حاصل تھا۔ اگرچہ آپ کی سیر و سیاحت صرف برصغیر پاک و ہند کے علاقوں تک محدود تھی، لیکن پھر بھی حضرت سلطان باہو کی حیات مبارکہ کا بیشتر وقت سیر و سیاحت میں گزرا۔ اس دوران آپ نے بے شمار مشاہدات کیے اور بہت سے لوگوں کو اپنے باطنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ ایک بار حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پنجاب کے شمال میں واقع پہاڑی علاقے میں سے گزر رہے تھے کہ آپ نے ایک نوعمر لڑکے کو دیکھا جو کہ گائے چرا رہا تھا۔ لڑکا آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ آپ نے اس لڑکے کو بہت سمجھایا کہ وہ واپس چلا جائے اور اپنی گایوں کا خیال رکھے، اس کے گھر والے اسے تلاش کریں گے، لیکن وہ لڑکا نہیں مانا۔ آخر حضرت شیخ اسے اپنے ساتھ لے کر کوہ شمال کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس لڑکے کا نام کھیتران تھا، جو آگے چل کر حضرت سلطان نورنگ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ پھر حضرت سلطان باہو کوہ شمالی کے جنگلوں سے گزر کر ایک زرخیز پہاڑی علاقے میں تشریف لے گئے جس کا نام کلر کہار تھا۔ اس جگہ کی سرسبزی اور شادابی کو دیکھ کر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جذب کی کیفیت میں آ گئے۔ پھر آپ کی یہ کیفیت 3 دن اور 3 رات تک جاری رہی۔ اس ویران اور غیر آباد علاقے میں نہ کھانے کا انتظام تھا اور نہ پانی کا۔ حضرت سلطان باہو کے مرید حضرت سلطان نورنگ کھیتران اپنی ریاضت اور مجاہدے کے ابتدائی مرحلے سے گزر رہے تھے، اس لیے بھوک اور پیاس کی شدت برداشت نہ کر سکے اور مضطرب ہو کر شیخ کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ حضور، بھوک سے بڑا برا حال ہے۔ حضرت سلطان باہو نے اپنے مرید کی فریاد سن کر مراقبے سے سر اٹھایا اور آنکھیں کھول کر حضرت سلطان نورنگ کھیتران کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ فرزند، کیا بات ہے؟ شیخ، اب بھوک سے برا حال ہے، بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ حضرت سلطان نورنگ کھیتران نے انتہائی مضطرب لہجے میں عرض کی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا کہ برات عاشقاں پر شاخ آہو، یعنی عاشقوں کا حصہ ہرن کے سینگوں پر ہوتا ہے۔ جیسے ہی حضرت سلطان باہو کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، پہاڑ کے ایک گوشے سے ایک ہرن برآمد ہوا جس کے سینگوں پر کھانے کا خوان رکھا ہوا تھا اور اس کی گردن میں پانی سے بھرا ہوا ایک آب خورا بھی لٹک رہا تھا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں سے افطار کرو۔ یہ کہہ کر حضرت سلطان باہو نے خود بھی اسی سے افطار فرمایا۔ حضرت سلطان نورنگ 30 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے۔ سفر و حضر میں شیخ کی اس قدر خدمت کی کہ محبوبیت کی منزل تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ حضرت سلطان باہو نے آپ کو خلافت سے سرفراز فرمایا۔
ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ چند درویش ساتھیوں کے ہمراہ ڈیرہ غازی خان کی طرف سفر کر رہے تھے کہ راستے میں ایک گاؤں پڑتا تھا۔ یہ گاؤں اس علاقے کے مشہور بزرگ عادل غیاث الدین تیغ براں رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک کے قریب ہے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں پہنچے تو چاشت کا وقت تھا۔ ساتھی درویشوں نے عرض کی کہ حضور اگر حکم ہو تو کچھ دیر اس گاؤں میں ٹھہر کر یہاں پہ روٹی پکا لیں۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دے دی۔ مریدوں نے لوگوں سے پوچھا کہ ہم نے روٹی پکانی ہے، یہاں ہمیں کسی گھر سے روٹی پکی پکائی مل جائے گی؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک بزرگ مائی ہے، وہ کھانا بناتی ہے اور جو مسافر بزرگ ہوتے ہیں ان کی وہ بڑی خدمت کرتی ہے۔ حضرت سلطان بہو اس عورت کے گھر تشریف لے گئے جو مسافر درویشوں کی خدمت کیا کرتی تھی۔ حضرت شیخ کے ساتھی درویش اس عورت کے ساتھ مل کر کھانا پکانے میں مشغول ہو گئے تو عورت کی ایک چھوٹی شیرخوار بچی تھی جو کہ جھولے میں سو رہی تھی۔ اتفاق سے وہ اس وقت جاگ گئی جب ماں کام میں مصروف تھی۔ بچی نے بیدار ہوتے ہی رونا شروع کر دیا تو عورت جو کہ کام کر رہی تھی وہ کام کو چھوڑ نہیں سکتی تھی، اس لیے اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے حضرت سلطان بہو سے مخاطب ہوئی اور کہا کہ بابا میری بچی کے پنگھوڑے کو ہلا دیں تاکہ یہ خاموش ہو جائے اور میں اطمینان سے اپنا کام کر سکوں۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور بچی کے گہوارے کو آہستہ آہستہ ہلانے لگے اور ساتھ ہی بلند آواز میں اللہ ہو کی ایسی ضرب لگائی کہ بچی خاموش ہو کر سو گئی۔ پھر جب وہ عورت اپنے کام سے فارغ ہوئی تو اس نے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بابا تیرا شکریہ، تیری وجہ سے میری بچی سو گئی اور میں نے اپنے سارے کام ختم کر لیے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مائی ہم نے صرف گہوارے ہی کو جنبش نہیں دی بلکہ تیری بچی کے دل کو بھی جنبش دے دی ہے، اور ایسی جنبش دی ہے کہ قیامت تک اس میں کمی نہیں آئے گی بلکہ زیادتی ہی ہوتی رہے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ تو اپنے سفر پر روانہ ہو گئے مگر ایک مرد حق کی نظر کیمیا نے شیرخوار بچی کی کایا ہی پلٹ دی۔ یہ بچی جوان ہو کر حضرت فاطمہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بلوچوں کے قبیلے مستوئی سے تھا۔ آپ کا مزار مبارک قصبہ فتح خان اور قلعہ گڑانگ کے قریب ہے۔ آج بھی لاکھوں زائرین فاتح خانی کے لیے حضرت فاطمہ کے روضے پر حاضری دیتے ہیں۔ یہ اسی زمانے کا واقعہ ہے کہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کھیتی باڑی میں مصروف تھے۔ پنجاب کے کسی دور دراز علاقے میں ایک خاندانی شخص رہا کرتا تھا جس کی کئی بیٹیاں تھیں جو شادی کے قابل ہو گئی تھیں۔ وہ شخص اپنے گھرانے کا بھرم رکھنے کے لیے اجلا لباس پہنتا جسے دیکھ کر اہل محلہ سمجھتے تھے کہ وہ مالی طور پر آسودہ حال ہے۔ اس شخص کی اس ظاہری حالت سے متاثر ہو کر اچھے خاندان کے لوگوں نے اس کی بیٹیوں کے لیے رشتے بھیجے مگر وہ اندرونی طور پر اس قابل نہیں تھا کہ بیٹیوں کی شادی کا انتظام کر سکے۔ آخر ایک دن وہ اپنے مسائل سے پریشان ہو کر کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ شیخ میرا تعلق سادات کے خاندان سے ہے، میں نے بہت اچھا وقت گزارا ہے مگر اب سفید پوشی کے سوا کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ایک مالدار شخص ہوں مگر حقیقت یہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی بھی اب تو میسر نہیں۔ میں اپنی زندگی تو گزار چکا مگر بیٹیوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ قرض خواہ ہر وقت دروازے پر کھڑے رہتے ہیں۔ اب آپ ہی میرے حق میں دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان مشکلات سے نجات دے دے۔ بزرگ کچھ دیر تک سید زادے کی حالت زار پر غور کرتے رہے، پھر معذرت خانہ لہجے میں کہنے لگے کہ تمہیں جو بیماری لاحق ہے اس کی دوا میرے پاس نہیں ہے اور میری دعا میں اتنی تاثیر نہیں ہے کہ وہ تمہارے گھر کے حالات کو ٹھیک کر سکے، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ کی زمین مستجاب الدعوات بندوں سے خالی ہے۔ میں تمہیں ایک ایسے شخص کا پتہ دیتا ہوں جس کی زبان میں بہت تاثیر ہے اور وہ مرد حق دریائے چناب کے کنارے شور کوٹ میں رہتا ہے۔ اس کے آستانہ پر حاضری دے دو، اللہ تمہاری مشکل آسان فرمائے گا۔ یہ سن کر سید صاحب کے چہرے سے کچھ دیر کے لیے رنج و الم کا غبار دھل گیا اور وہ تیز آندھیوں میں امید کا چراغ جلائے شور کوٹ پہنچے۔ اس وقت حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ بہت معمولی لباس پہنے ہوئے اپنی زمین پر ہل چلا رہے تھے۔ اگر کوئی اجنبی شخص حضرت شیخ کو اس حالت میں دیکھتا تو یہی رائے قائم کرتا کہ ہل چلانے والا کوئی مفلس کسان ہے۔ سید صاحب نے بھی حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہی سوچا اور دل ہی دل میں افسوس کرنے لگے کہ میرا سفر رائے گاں گیا۔ جو شخص خود اتنا پریشان حال ہو وہ کسی دوسرے کی کیا مدد کر سکتا ہے۔ یہی خیال کر کے سید صاحب واپس جانے کے لیے مڑی کہ حضرت صاحب نے آواز دی کہ سید
اتنا طویل سفر اختیار کیا اور موسم کی سختیاں برداشت کیں، پھر بھی ہم سے ملاقات کیے بغیر واپس جا رہے ہو۔ آپ کے منہ سے اپنا نام سن کر وہ سید صاحب بڑے حیران ہوئے، گھوڑے کی پشت سے فوراً اترے، بڑی عقیدت کے ساتھ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سلام پیش کیا اور سفر کی وجہ بیان کرنے لگے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے بہت غور سے سید صاحب کی درخواست سنی، پھر نہایت شیریں لہجے میں فرمانے لگے کہ میں ایک ضروری کام سے فارغ ہو کر آتا ہوں، تم میرے یہ حل چلاؤ۔ اتنا کہہ کر آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ اسی دوران سید صاحب حل چلاتے رہے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی قوت کشف دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے اور اپنے سامنے پڑا ہوا مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھا کر زمین پر مارا۔ سید صاحب نے حضرت سلطان بہو کے اس عمل کو بڑی حیرت سے دیکھا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، ارد گرد کے سارے ڈھیلے سونا بن گئے تھے۔ حضرت صاحب نے بڑے بے نیازانہ انداز میں فرمایا کہ سید، یہاں سے جتنا سونا چاہتے ہو اٹھا لو اور اسے اپنی ضرورت پوری کر لو۔ سید صاحب نے سونا اٹھا لیا اور حضرت سلطان بہو کے دست مبارک کو بوسہ دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی اس کے علاوہ بھی بے شمار کرامات ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے جن کا یہاں پہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قادریہ کے مشہور عالم و فاضل بزرگ تھے۔ آپ نے تصوف کے موضوع پر فارسی زبان میں 140 سے 150 کے درمیان کتابیں تصنیف کیں۔ 63 سال تک کار مسیحائی انجام دینے کے بعد حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ 1102 میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کو دریائے چناب کے کنارے موضع کہرگان کے قلعے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ 77 سال بعد یعنی 1180 ہجری میں دریائے چناب شدید طغیانی کی لپیٹ میں آیا، جس کے باعث آپ کے مزار مبارک کے غرق ہو جانے کا خدشہ پیدا ہوا۔ نتیجتاً حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے جسد مبارک کو سمندری کے قریب ایک جگہ منتقل کیا گیا۔ اس قدر طویل مدت گزر جانے کے بعد بھی آپ کا کفن بالکل میلا نہیں ہوا تھا۔ پھر 157 سال بعد دریائے چناب میں دوبارہ خوفناک سیلاب آیا، یہاں تک کہ پانی کی سرکش لہریں مزار مبارک کو چھونے لگیں۔ ایک بار پھر آپ کے جسم مبارک کو منتقل کر کے گڑھ مہاراجہ میں دوبارہ آپ کو آسودہ خاک کیا گیا اور آپ کا مزار ابھی تک وہیں پہ ہے۔